आज के शो में शहर में जलजला, जेल की दीवारों को नुकसान, कैदी फरार, 150 अफराद ने दरवाजे पर जोर लगाकर ताला तोड़ा, इब्तदाई रिपोर्ट में इंकिशाफ। भगदड़ मचाने वाले कैदियों की तादाद 3,500 से 4,000। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, ये बहुत ही ज़्यादा अगर कहा जाए तो अलार्मिंग सिचुएशन थी जो कल शहर कराची में हमने देखी। यानी हम ये दहशतगर्दी हुई है, इस शहर में जेल ब्रेक्स भी हुए हैं, लेकिन कल जो हमने देखा कि जो मलीर के अंदर जेल में हुआ ख़ास तौर पर, उसके शुबहात, उसके सवालात, शकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा है। कुछ आला सतह पर मौतलियाँ भी हुई हैं, कुछ हेड्स रोल हुए हैं, उनकी तफसीलात में भी जाएंगे। इस बारे में अहम तरीन मुज़रा ने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। ज़लज़ले के झटके से जो अब तक की बात मालूमात सामने आई कि उससे दीवारों को जो दरार लगी और उसका फ़ायदा उठाया कैदियों ने, कैदी ने भगदड़ मचाई, कैदी फरार हुए, उनकी फिगर आ गई 216, चंद गिरफ्तार हो गए, चंद को पकड़ लिया गया, कुछ फरार हो गए। अभी भी उनके बारे में ऐलानात या उनको वार्न किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस पूरे वाक़े में बहुत से अलार्म बेल्स हैं, बहुत सी सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में भी खदशात हैं। ख़ासतौर पर क्या ये एक प्री प्लान्ड इवेंट था या ये वाकई में एक कुदरती आफत यानी हादसा था और उसके बाद उसका फ़ायदा उठा के इसको प्लान किया गया या इसको एग्जीक्यूट किया गया? ये सब में पहला सवाल है। फिर साथ में दूसरी अहम तरीन बात यह जी कि क्या इसमें कोई अंदरूनी तौर पे इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी, क्योंकि कुछ हेड्स रोल तो हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली लोअर रैंक्स के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी कि जिस वजह से ये कैदी फरार हो गए? ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, शहर के अमन अमान के क़याम के लिए बड़ा ज़रूरी था, यानी ये जो जेल है इसमें और इन कैदियों का रहना है जेल में, ये बड़ा ज़रूरी था। अब ये शहर के अमन अमान के लिए कितना खतरात का बायस बन सकता है, ये भी बड़ा अहम तरीन सवाल है। अच्छा, इस बारे में जो अब तक स्टेटमेंट सब में जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब, उन्होंने क्या कहा है, पहले जरा वो सुनाते हैं, लिसन टू हिज स्टेटमेंट फर्स्ट, फिर हम आगे आपको बताते हैं और लोगों ने क्या कहा। लेट्स से दिस के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। यानी इसमें नेग्लिजेंस भी है और जिन लोगों ने निकाला उनका गलत फैसला था। सीएम साहब खुद जो है इस पर एक चार्जशीट बना रहे हैं कि जिन अफराद जो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं उनके खिलाफ हम भरपूर तौर पे कार्रवाई करेंगे। जो शर्जील अहमद साहब है सीनियर वजीर, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो भी जरा सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस आल्सो, वो क्या कहते हैं। को जो अफसोसनाक वाकया कराची जेल का हुआ था, जिसमें से कैदियों ने जेल ब्रेक करके भागे थे और आपने देखा कि फौरी तौर पर जो है पुलिस मुतहरिक हुई, होम मिनिस्टर साहब पर्सनली वहाँ पे गए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर उस पर एक हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास में चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई कि कुल 216 जो है वो कैदी जो है वो जेल ब्रेक में भागे थे, जिसमें से फौरी तौर पर पुलिस ने, इलाके पुलिस ने कार्रवाई करके 79 लोगों को दोबारा अरेस्ट कर दिया और 3 लोग वॉलंटियर आए थे और इस वक्त तक 129 लोग जो हैं वो भागे हुए हैं, जिसको पुलिस और कानून ऑफिस करने वाले इदारे उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश की जा रही है, लेकिन 200 से ज़्यादा जो कहते हैं ये फरार हो गए यहाँ से, कुछ को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल वही है जो सीएम साहब ने भी उठाया कि आखिरकार ये फैसला क्यों हुआ था? क्या इतना शदीद ज़लज़ले थे, ये ट्रेमर्स थे कि जिसकी वजह से ये दीवार इतनी टूट गई कि इन्होंने ये जेल ब्रेक कर दी? ये प्री प्लान था या नहीं था? और ख़ास तौर पर अमन व अमान के हवाले से बड़े संगीन नौये के खदशात हैं, क्योंकि जब ये खबर आई तो यकीनी तौर पर सुनकर एक खौफ सी फ़िज़ा पैदा हुई शहर में कि आखिरकार इतने कैदी किन जराइम में मुलव्वस हो सकते हैं। वो अगर फरार होकर शहर में आ गए हैं सड़कों पर तो वो मजीद कितने जराइम कर सकते हैं? ये जहनों में भी सवाल इस वक्त उठना शुरू हो गया। अभी जो हेड रोल हुए हैं डीआईजी या आईजी लेवल के ऊपर जो जेल के हवाले से, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उनकी बराह रास्त इसमें यानी उनकी गफलत है या नहीं है? ये भी सवाल उठाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं बेनकाब में, ब्रेक वापस आते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद होगा, अहम तरीन सवालात और इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या सवालात उठाए गए और इसके बारे में क्या इंकशाफात हुए, ये भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج اہم ترین سوالات ہم اٹھائیں گے. ملیح جیل بریک جو ملیح میں واقعہ ہوا, جو اس پوری صورتحال کے اندر کون کون سے عوامل میں سے ملوث ہو سکتے ہیں, ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کیا کہتی ہے, یہ جو زلزلے کے جھٹکے اور اس سے دیواروں میں دھڑا آنا, یہ کتنا یہ اس کا فائدہ اٹھایا گیا, یہ پری پلانڈ تھا یا نہیں تھا, سارے اہم سوالات اٹھاتے ہیں. ہمارے ساتھ طاہر عالم صاحب سابق آئی جی ہیں اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر بہت بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام میں, آپ جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ریحان چشتی صاحب سینئر صحافی ہیں, اب تک کے سینئر نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ریحان صاحب پر پروگرام میں جائیں گے. سر آپ کا طویل تجربہ ہے ریحان بھائی یہ جو کرمنل رپورٹنگ کا, تو مطلب پہلے تو یہ مجھے بتائیں جب یہ سنی آپ نے خبر یہ کہ زلزلے کے جھٹکے آئے اور ایک نہیں تواتر بعد آئے ہیں کل شہر کراچی میں کہ 8 سے 10 بار, اور اس کی وجہ سے دھڑاڑ ہوئی جیل میں اور دیواریں ٹوٹی اور پھر جیل بریک ہوا, یہ سننے میں پہلے کیونکہ آپ رپورٹنگ کرتے ہیں کرمنل شروع سے, کیسا تھا آپ کے لیے, کتنا سرپرائزنگ تھا یہ والی بات؟ بہت زیادہ شاکنگ تھا, اور اپنا پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جیل سے قیدی فرار ہو گئے. مطلب ماضی کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے کہ کوئی ایک قیدی فرار ہو گیا, 2 قیدی فرار ہو گئے, پھر بعد میں پکڑی بھی جاتے تھے. مطلب جیلوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, جیلوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, اور لیکن ان کو پھر کاؤنٹر بھی کیا ہے پولیس نے, جیل سیکیورٹی نے, تو کافی مضبوط سیکیورٹی ہوتی ہے. جب یہ رات میں سنا تو بڑا شوق لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے. اچھا, یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس طرح پیدا ہوئی کہ جب زلزلہ آیا, پھر کریکس ہوئے بیرکس کے اندر, تو پولیس نے جو ہے جتنے 2 بیرکس تھے جن کے اندر تقریباً 400 کے قریب ملزمان تھے, ان کو وہاں سے نکال کے ایک جگہ پہ جمع کیا, کھڑا کیا ان کو, کہ تاکہ ان کو سیکیور کیا جائے, سیف کیا جائے, کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے. اسی دوران جیل کے دیگر بیرکس کے اندر جو ملزمان تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی یہاں سے نکالے نا. وہ جو شور ہوا, پینک ہوا, پھر سیکیورٹی کم تھی, پر وہ 1000 کا مجمع 800 اور 1000 کے قریب جو ہے وہ قیدی جمع ہو گئے. تو ان میں سے جو شرپسند تھے ان کو موقع لگا, پھر انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا, پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. اچھا, نفری بہت کم تھی جس وقت یہ واقعہ ہوا, تو 100-150 کے قریب پولیس اہلکار اور FCC کے اہلکار وہاں تعینات تھے. کیوں کم تھی یہ؟ مطلب یہ عمومی طور پہ 200 کی نفری ہوتی ہے جیل کے اندر نا, تو رات میں جو ہے کیونکہ دن کی شفٹ نہیں تھی, جو رات کی شفٹ تھی تو 100-125 کے قریب وہی لوگ تھے. اچھا, ان کی تیاری بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ کوئی ہنگامی حالات ایسے ہو جائیں, اگر خدا نہ خواستہ جیل میں آگ لگ جائے یا اس طرح کی وہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیں کس طرح ریسکیو کرنا ہے اور کس طرح ہمیں ان کو کرنا ہے. تو وداؤٹ پلاننگ, بغیر منصوبہ بندی کے ان کو نکالا گیا. کوئی سیکیورٹی پہلے ارینجمنٹ نہیں کیے گئے کہ ہم RRF کی نفری بلا لیتے, ہم جو ہے وہ SSU بلا لیتے, یا پھر اپنا ملیح کے SSP سے رابطہ کر کے ان کی نفری لے لیتے کہ ان کو ہمیں سیکیور کرنا ہے, ان کو ہمیں ریسکیو کر کے ایک جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ یہ بھاگ بھی نہ پائے اور کوئی نقصان بھی نہ ہو. اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر قیدی وہاں سے بھاگے. اور ابھی جو CM صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ تھا کہ دیواریں ان کو کھول دیا جائے, تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے, کس کا ہوتا ہے یہ نارملی فیصلہ؟ دیکھیں, جیل کے جو اسٹرکچر ہے سیکیورٹی کا, جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں, SP ہوتے ہیں, ان کے اوپر DIG ہوتے ہیں, اور DIG کے اوپر IG جیل ہوتے ہیں. تو یقینی طور پہ SP صاحب نے جو ہے اپنا DIG صاحب سے اپروول لی ہوگی کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, اور گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے کہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ چھت گر جائے, زلزلہ آ رہا ہے, کوئی زخمی ہو جائے قیدی, کوئی حادثہ ہو جائے, 100-150 قیدی مر جائیں یا 10-15 بھی مر جائیں, تو ایک جو ہے نا اپنا ایک مطلب بڑا ثانیہ ہو جائے گا. اچھا, لیکن یہ بتائیں کہ جو ایک تشویش کی لہر تھی عوام میں, وہ سب میں زیادہ یہ تھی کہ کہیں اس میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو بڑے ہارڈ کور کرمنلز ہوں یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث عناصر ہوں. یہ جو لوگ فرار ہوئے ہیں ان کی پروفائل کیا ہے, کون ہیں جو فرار ہوئے ہیں اس میں؟ اچھا, ملیح جیل کے اندر ہائی پروفائل کرمنلز نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ منشیات کے ملزمان ہیں. اس کے علاوہ جو اپنا لڑائی جھگڑے یا سم جو ہیں وہ کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا پولیس مقابلوں کے ملزمان ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں سارے نا, گٹکا ماوا ہے, لڑائی جھگڑا ہے, ان کے چھوٹے کیسز کے ملزمان ہیں. ہارڈ کور کرمنلز یہاں پہ نہیں ہیں اس جیل کے اندر, یعنی کہ سینٹرل جیل کے مقابلے میں اتنا سینسٹیو یہ نہیں ہے. جو نان کوک ایشوز ہوتے ہیں ان کے جو ملزمان ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہارڈ کور کرمنلز یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو تھے جو گرفتار تھے وہ یہاں سے فرار ہوئے, ایسا نہیں ہے. منشیات کے ملزمان ہیں, لڑائی جھگڑے کے ملزمان ہیں, گٹکا ماوا بیچنے کے حوالے سے جو ملزمان جو FIRs ہوتی ہیں وہ ملزمان انڈر ٹرائل یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور ان کی تعداد یہاں پہ جیل کے بتا دوں تقریباً 6000 قیدی اس وقت جیل میں موجود ہیں. صحیح موجود ہیں. جی طاہر صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ آپ جب یہ واقعہ ہوا پہلے تو آپ اپنا انیشیل ریئیکشن بتائیے گا کہ آپ کتنے تشویش آپ کو تھی. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا اگر ہمیں پولیس کا سٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھا سکے کہ اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ جو CM صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ کس نے فیصلہ کیا کہ ان کے کھول دیے جائیں بیرکس, اور ہم غفلت ہوئی ہے یہاں پر, اگر غفلت ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہو سکتا ہے اس کا ممکنہ طور پہ آپ کے نزدیک؟ طاہر صاحب, میرا خیال ہے کہ انکوائری کے بعد ہی اس چیز کا پتہ چل سکے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. بہرحال پاکستان میں جیل بریکنگ کا ایز سچ کوئی ایسا واقعہ میرے علم میں نہیں ہے کہ پیش آیا ہو, ماسوائے اس کے کہ جیلوں پر کچھ اٹیک ہوئے ہیں, خاص طور پر پچھلے 2-3 سال پہلے بنو جیل پر اٹیک ہوا ہے. بالکل ہم سب, لیکن یہاں
سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم نے کیا جیل کی دیواریں اتنی کمزور ہیں ہماری کہ معمولی زلزلے سے ان میں کریک پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں، اور واقعی یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ جیلوں کی ریپیئر پر، ان کی مرمت پر اور ان کی بلڈنگز کو سٹرونگ بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ بہت پرانے دور کی جو جیلیں بنی ہوئی ہیں اسی طرح ہیں اور ان کو پھر سے نہیں بنایا گیا۔ قیدیوں کی تعداد وہاں بے انتہا ہے، اور جب تعداد بہت زیادہ ہو اور اس قسم کا انسیڈنٹ ہونے کا امکان ہو تو پھر اموات یا کیجولٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو موقع پر ہوں گے، یا ہو سکتا ہے رات کے وقت وہ بھی بیچارے نہ ہوں کیونکہ انسان ہے، اس نے کہیں جانا بھی ہوتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہو اس وقت، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو باہر نکال دیا جائے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان کو لیکن سے باہر نکالنا، یہ بتائے گا کہ اور اس حد تک باہر نکالنا کہ وہ گیٹ تک پہنچ جائے، کہ آپ نے درست کہا کہ تو یہ بڑا مسئلہ عجیب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے صحیح درست کہا نشاندہی کہ ایک تو جو کنسٹرکشن یا کوالٹی آف کنسٹرکشن ہے اس پہ سوال ہے، لیکن دوسری اہم بات کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ، آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، قدرتی آفات، کیونکہ ہم اتنے ویل اکوپڈ ویسے بھی نہیں ہیں، کسی بھی اور شعبے میں بھی نہیں ہیں، لیکن کیا پولیس کو خاص طور پہ اس سلسلے میں کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے یا دینی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی حادثہ آ جائے یا جیل میں ایسا حادثہ آ جائے تو ہمیں یہ اس وقت ہمارا ایس او پی ہونا چاہیے؟ کچھ ایسا ہے مینول میں ان کے؟ دیکھیں، پولیس جو ہے جیل حکام کی اطلاع پر ہی جاتی ہے، لیکن جب رات کے ایسے وقت اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو پولیس کے اکٹھے ہونے میں اور ادھر پہنچنے میں اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ اس وقت تک قیدی جو ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ زلزلہ کب آیا، ریئیکشن ٹائم کتنا تھا۔ اگر ریئیکشن ٹائم کافی تھا اور پولیس کو اطلاع دی گئی اور وہ لیٹ پہنچی تو اس میں پھر پولیس بھی ذمہ دار نکلے گی۔ اگرچہ پولیس نے اچھا کام کیا کہ کچھ بھاگنے والے قیدیوں کو پکڑ لیا، لیکن پولیس، کراچی پولیس ایک کیپٹل سٹی ہے، اسے بھی، اس کی پولیس کو بھی اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہر وقت کے لیے ملازم تیار ہونے چاہیے کہ جیسے کوئی ضرورت ہو تو 200-400-500 ملازم جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ جا سکے اور کراچی کے ہر حصے میں پہنچ سکے۔ باقی رہ جاتا ہے کہ قیدیوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے کیا فائرنگ کی جا سکتی ہے؟ تو کہیں بھی دنیا میں فائرنگ جو ہے یا کوئی بھی لیتھل ویپن اسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ جیل حکام کا جیل کا عملہ کرے یا پولیس والے ہوں۔ اگر ملزم جو ہے وہ پولیس پر حملہ کرے یا ملزم کچھ اس قسم کا اٹیک کرے ان کے سامنے کسی دوسرے پر جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں جو پولیس ہے یا جیل کا عملہ ہے اس پر فائرنگ کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ملزم بھاگ رہے ہیں جی تو فائرنگ کی جا سکتی ہے؟ اگر ملزم بھاگ رہا ہے تو کہا یہ گیا کہ آپ بھی بھاگیں، آپ انہیں پکڑنے کی کوشش کریں، آپ ان پر چاہے وہ 302 کا ملزم کیوں نہیں ہے، دہشت گردی کا ملزم کیوں نہیں ہے، آپ اس پر گولی اس وقت تک نہیں چلائیں گے۔ گولیاں چلا کے چند لاشیں گرا کے میرا خیال ہے کہ قیدیوں کو روکا جا سکتا تھا اس وقت۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سر، کہ اس سے مطلب اگر قیدی بھاگ رہے ہیں تو ان پر آپ کہہ رہے ہیں گولی نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے، ریحان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ فائرنگ بھی ہوئی ہے، بلکہ جو خبریں آئیں شروع میں تو ایسا ہے کہ جیسے فائرنگ کی آوازیں جس سے تاثر ہی جا رہا تھا کہ حملہ ہو گیا خدا نہ خواستہ، اور فائرنگ بھی ہوئی ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ، تو یہ تو پھر مینول سے خلاف ورزی ہوئی ہے جو ہوا ہے ریحان صاحب اگر یہ؟ ایکچولی ہوا یہ کہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ قیدی جمع تھے، جب انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا اور فرار ہونے کی کوشش کی تو پھر پولیس نے جو وہاں موجود تھی ایف سی کے اہلکاروں نے ہوائی فائرنگ کی ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہ آپ نے جیل سے نہیں بھاگنا، ابھی ہم ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو پھر ٹانگ پہ گولی بھی ماریں، ان کو اٹھا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے سفان صاحب دیکھیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے 1000 کے قریب قیدی باہر تھے، بیرک سے باہر تھے، اور فرار ہونے والے کی تعداد 216 ہے، یعنی کہ 800 کے قریب یا 750 کے قریب قیدی وہاں سے بھاگے نہیں خوفزدہ ہو کے۔ یہ پولیس کی اچھی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے ہوائی فائرنگ کی اور ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ان قیدیوں کو ڈرایا جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یا جو نیت کر رہے تھے کہ ہم نکلے وہ ڈر گئے۔ صرف 216 قیدی ایسے تھے جو فرار ہونے میں کامیاب ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پولیس پہ حملہ کیا، وہاں پہ ان کو گملے مارے،
اور جو چیزیں ان کو ملی چیزیں املاک کو نقصان پہنچایا شدید, وہاں پہ آفس بیرکس اور ساتھ میں آفس جو تھا ان کا آفس بلاک کو نقصان پہنچایا, اور ساتھ میں ہمارے 2 FCC کے جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو زخمی کیا, 3 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا. پولیس نے وہاں پہ شیلنگ بھی کی اندر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, جیل کے اندر شیلنگ بھی ہوئی ہے, رات میں ہوائی فائرنگ بھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1000 قیدی فرار نہیں ہوئے, صرف 200 قیدی فرار ہوئے. ان کے اندر ڈیٹرنس پیدا کرنے کی کوشش بالکل. اچھا, لیکن یہ آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ پری پلان تھا یا یہ حادثہ ہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ مجھے اس میں غفلت نظر آتی ہے. یہ پری پلان تو نہیں تھا, یہ غفلت تھی, کیونکہ پولیس کی تیاری نہیں تھی. اور اس طرح کی اب جو ہے ان کو مشقیں کرانی چاہیے جیل کے اندر کہ اگر خدا نہ خواستہ ہنگامی حالات ہو جائیں, سیلاب آ جائے, آگ لگ جائے, تو کس طرح جو بیرکس کے اندر جو آپ کے ملزمان موجود ہیں ان کو کس طرح آپ سیف کریں گے اور سیف کر کے پھر کہاں منتقل کریں گے, اس کی تیاری ہونی چاہیے. کل والا ایک سبق تھا پولیس کے لیے اور جیل حکام کے لیے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی اور 200 ہی فرار ہیں, انشاءاللہ ان کو پکڑ لیں گے. ابھی تک تو 87 پولیس نے پکڑ بھی لی ہیں, اب تھوڑے بہت ہی رہ گئے, 129 رہ گئے, وہ بھی آپریشن چل رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس لگی ہوئی ہے, SSU لگی ہوئی ہے, رینجرز لگی ہوئی ہے, ان کو بھی لے لیں گے. تمام تر تفصیلات ان کی لے لی ہیں, گھروں کے ایڈریس وغیرہ پولیس کے پاس موجود ہیں, ڈیٹا کمپائل کر لیا ہے پورا, یہ بھی آ جائیں گے. اب کرنا یہ چاہیے جیل حکام کو اور پولیس کو اس کے اوپر مل بیٹھ کے حکمت عملی بنانی چاہیے کہ اگر جیل کے اندر, کیونکہ بیرکس ہیں, قیدی ہیں, ایک ساتھ ایک بیرکس کے اندر 4 تو 300 قیدی ہیں, 20 سے زیادہ بیرکس ہیں یا ملیر کے اندر. اب ان کو یہ حکمت عملی بنانی پڑے گی ان کیس کہ اگر ان فیوچر میں اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو کس طرح ان کو ریسکیو کرنا ہے, نفری کو فوری طور پہ کہاں سے بلانا ہے یا پھر جیل کی نفری میں اضافہ کرنا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا ان کو. اور تیسا آپ کے نزدیک ہم اس کو غفلت کہیں, پری پلان کہیں, آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح یعنی آپ اس کو اینالائز کریں گے اس پورے انسیڈنٹ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسے, مجھے پری پلان تو یہ نہیں لگتا, کیونکہ اس قسم کے کوئی ملزم نہیں بھاگے جو کہ بڑے خطرناک ہوں. یہ جب بھی کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو ہم عام عوام میں بھی دیکھتے ہیں کہ عام آدمی بھی, بڑے بڑے شریف لوگ بھی وہ قانون ہاتھ میں لینا شروع کر لیتے ہیں, اور موب جو ہے اس کی مینٹیلٹی عجیب سی ہے. اور قیدیوں کا موب بھی جب بھڑک اٹھے اور اسے یہ سمجھ لگے کہ اب تو ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس ٹائم پر پولیس والے اتنے نہیں ہیں, تو وہ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے جیسے ریحان صاحب بتا رہے ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ SOP پہلے سے طے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی بھی حادثہ ہو جائے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آگ بھی لگ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان حالات میں کیا کیا جائے گا. میرا خیال سب سے اہم یہ ہونا چاہیے کہ جو مین گیٹ ہے, مین گیٹ تک لوگوں کو نہیں پہنچنے دینا چاہیے. اس کے لیے چاہے کوئی اس گیٹ کے آگے ایک اور گیٹ کیوں نہ بنایا جائے, اور تاکہ اس گیٹ کو توڑے اور پھر دوسرے کو توڑے اور پھر تیسرے کو توڑے اور اس میں ٹائم لگے. تو اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے. اور پھر جیسا کہ ریحان صاحب نے بتایا کہ ملزموں نے پولیس پر حملہ بھی کیا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ پولیس والے اگر ان پر یا FC والے ان کے جسم کے نچلے حصوں پر فائرنگ کرتے, اور وہ کیونکہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں, مجھے اب پتہ چلا, مجھے نہیں پتا تھا کہ پولیس والے اس میں زخمی ہوئے ہیں, تو اس صورت میں ان پر فورس یوز کی جا سکتی تھی. لیکن بالعموم اس قسم کے واقعات میں ہم جو ہے اینٹی رائٹ قسم کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں, اور یعنی پہلے منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس شیل کیا, پھر اس کے بعد یعنی جیسے اینٹی رائٹس میں پہلے ٹیئر گیس کرتے ہیں اور پھر ہوائی فائرنگ کی گئی, یعنی ہر وہ طریقہ اپنایا گیا جس کے ذریعے ان کو ڈیٹرنس کی جائے, اور اس کا وہ کامیاب بھی ہوئے. 1000 لوگ بھاگتے تو 200 فرار ہوئے. کوئی نہیں ہے قانون میں, ویسے اچھا قانون میں ہوائی فائرنگ کا کنسیپٹ نہیں ہے. فائرنگ کرنی ہے تو پھر سیدھی ہی کرنی ہے گولی, ورنہ گولی ضائع کرنا جو ہے قانون میں کہتا ہے کہ آپ گولی ضائع کریں. بعض اوقات ہوائی فائرنگ جو ہے وہ پینک کریٹ کر دیتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو حملہ ہو گیا, جان بچاؤ. تو اس لیے یہ رات کے اندھیرے میں فائرنگ کرنا, اس انسیڈنٹ کو بھی میرا خیال ہے انکوائری کمیٹی کو دیکھنا چاہیے یہ مناسب تھا کہ نہیں تھا, ہوائی فائرنگ کا انسیڈنٹ. دوسری بات یہ کہ جو مشقوں کی بات ہوئی ہے کہ ان کو ایک ڈرلز ہونی چاہیے جس میں ٹرین کیا جا سکے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, جیسے آگ کا ذکر ابھی ہوا یا پھر زلزلہ یا کوئی بھی ایسی کاروائی خدا نہ خواستہ آفت ہے, تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. اگر تیز بارش ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے تو یہ ہونا چاہیے باقاعدہ. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ویسے تو پہلے بتا طاہر صاحب؟ دیکھیں SOP تو بنائے گئے ہوتے ہیں, ہر ادارے نے اپنے SOP بنائے ہوتے ہیں, پولیس والوں نے بھی اپنے طرح طرح کے SOP بنائے ہوئے ہیں,
اور جیل حکام نے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ اس ایس او پی کے لیے اس وقت جو وسائل درکار ہوتے ہیں، جو پولیس کی اسٹرینتھ درکار ہوتی ہے، وہ موجود نہیں ہوتی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں صرف ماسوائے ایک ادارے کے، جو ہماری پاک آرمی کا ادارہ ہے، پاک فوج کا ادارہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ادارہ منظم نہیں ہے۔ کسی بھی ادارے پر اس حد تک انویسٹمنٹ نہیں کی گئی کہ وہ اپنے اس طرح کے پروگرام بنا سکے اور اپنے ایس او پیز پر عمل درآمد کر سکے۔ ہمارے یہاں پولیس کے خلاف بھی بے شمار کمپلینٹس ہیں، جیل کے عملے کے خلاف بھی بہت ساری کمپلینٹس ہیں، اور بعض اوقات جیل حکام یا جیل کے اہلکاروں کی نااہلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ اکا دکا ملزم بھاگ جاتے ہیں، اور جب پیشی کے لیے ملزموں کو لایا جاتا ہے عدالتوں میں تو وہ تھانہ پولیس ہوتی ہے یعنی ضلع کی پولیس ہوتی ہے، ان کو بھی رشوت دے کے آسائشیں لے لی جاتی ہیں، اور اس آسائش سے فائدہ اٹھا کر کہ میری ہتھکڑی کھول دے میں کھانا کھا لوں، تو ملزم بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا جو واقعہ ہو جانا ہے، یہ بے شک یہ ایک انسیڈنٹ تھا، لیکن یہ بڑا الارمنگ ہے، اور ہمیں اس قسم کے واقعات کی تیاری کرنی ہوگی اور جو وسائل ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہیڈ رولز ہوئے ہیں، یہ کیوں ریحان صاحب ضروری تھے؟ کہ مطلب یہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مورال بوسٹ کرنے کے لیے تھا عوام کا؟ کیونکہ عوام آلریڈی جو ابھی انہوں نے کہا نا جی کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پولیس کے اوپر، اس کی کارکردگی کے اوپر سوالات کہ جی کچھ نہیں ہو رہا تو امن و امان کے مسائل ہیں، پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے یقینی طور پر اس کو اور ہلا دیا ہے، شیکی کر دیا ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جیل محفوظ نہیں ہے، یعنی جیل سے قیدی فرار ہو گئے، پولیس کچھ جیل حکام نہیں کر سکے، پولیس نے کچھ نہیں کیا، وہ فرار ہو گیا، اب وہ گرفتار ہو رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن بڑا نیگیٹو تاثر گیا ہے۔ اس کو کیسے، اس داغ کو کیسے دھو سکتے ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ سیفان صاحب، یہی وجہ ہے جو آئی جی صاحب کو معطل کیا گیا، ڈی آئی صاحب کو معطل کیا گیا، کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ تیار رہیں۔ وہ تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ ہوا۔ اگر ان کے پاس کوئی پلان ہوتا کہ جی ہمیں کوئی قیدیوں کو جو ہے ہمیں ریسکیو کر کے کہیں لے جانا ہے، تو ان کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے اور ہمیں ان کو کہاں سے کہاں منتقل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو حکومت سندھ نے آئی جی صاحب کو اور ڈی آئی صاحب کو معطل کیا ہے کہ آپ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی اور آپ کا ہوم ورک نہیں تھا۔ آپ نے اچانک سے قیدیوں کو شفٹ کرنے کا جو ہے پلان کیا، لیکن آپ کو یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ قیدی جو ہے ہنگامہ رائی بھی کر سکتے ہیں، فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا نیگلیجنسی تھی، غفلت تھی آپ کی۔ اگر آپ کمپیٹنٹ ہوتے اور آپ کو اندازہ ہوتا کہ نہیں یار اس کا کوئی نیگیٹو ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے ایک شہر میں تاثر یہ گیا کہ پولیس آپ کی جو ہے وہ اس کی اہلیت پہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان کے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا نا۔ بالکل ایسے ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا ہے نا لوگوں کو۔ تو اب یہ معطلی سے کیا ہوگا، فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے؟ لوگوں کا کانفیڈنس میں کیا ہوگا اس میں؟ ظاہر فوری طور پہ ظاہر پورے شہر میں، پورے پاکستان میں لوگوں نے دیکھا کس طرح کراچی میں ہوا اور جیل بریکس ہوئی اور اس میں اتنے بڑی تعداد کے اندر قیدیوں کا فرار ہو جانا۔ تو جو سی ایم صاحب نے حکومت سندھ نے فیصلہ کیا وہ بہتر ہے، اس سے مورال تو بہتر ہوگا۔ فوری طور پہ آئی جی کو ہٹایا، ڈی آئی جی کو ہٹایا، کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر انکوائری بٹھائی گئی ہے۔ انکوائری کے بعد ہی آگے چیزیں بڑھیں گی، لیکن فوری طور پہ جو کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا کہ آپ کی غفلت تھی، نیگلیجنسی تھی۔ آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی سب انہوں نے پوری چین کو معطل کر کے ایک نئے ڈی آئی جی انہوں نے تعینات کیے، ملک اسلم صاحب کو، جو حیدرآباد سے چارج لیں گے، پھر وہ انکوائری کریں گے، اسی انکوائری کی روشنی کے اندر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ صحیح۔ اور آپ کیوں طاہر صاحب کے نزدیک جو ہیڈ رول ہوئے ہیں، از اٹ انف آپ کو لگتا ہے؟ اور کیا اس سے میسج کیا جائے گا عوام کو، کیوں ہوئے یہ، اور کیا اور مزید اسٹرینجنٹ ایکشن ہونے چاہیے تھے کیا؟ طاہر صاحب، میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے وہ عادی ہو چکی ہے اس قسم کے واقعات کی۔ اچھا، اس ملک میں ہمارے یہاں آئے دن روزانہ انتہائی خوفناک واقعات پیش آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کو بھی سہنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمسایہ ملک کی طرف سے جو ڈرونز وغیرہ آئے اور جگہ جگہ گرے، تو شہری تو اس سے بھی خوفزدہ نہیں اس طرح سے۔ تو شہریوں پر کوئی اتنا اس کا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس اپنے نظام کو بہتر نہ کریں۔ جو قیدی ہے، ایک تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی جیل میں جاتے ہیں وہ عام آدمیوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، ان کی مجرمانہ مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گے 2004 میں کہ جب سیشن جج دوسرے ججوں کے ساتھ سیالکوٹ کی ایک جیل کے وزٹ پر تھے، تو ملزموں نے وہیں ان کو یرغمال بنا لیا اور کئی ادھر مارے گئے، پولیس اہلکار بھی اور دوسرے بھی، اور عدلیہ کے افراد بھی زخمی وغیرہ ہوئے۔ تو یہ ملزموں کے لیے بہت، یہ ایک خاص قسم کے ماحول میں ان کو رکھا جاتا ہے، ایک ڈسپلن میں رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پابند رہتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی موقع ملتا ہے ڈسپلن لوز ہوتا ہے اور اس کا یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں،
اور کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قسم کے جو مواقع ہیں اس سے انہیں فائدہ نہ اٹھانے دیں، اور اس کے متعلق پہلے سے حکمت عملی وضع کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور نہ صرف حکمت عملی بلکہ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وسائل جو ہیں فوری طور پر ہم کہاں سے لیں گے، کہاں سے وسائل آئیں گے، وسائل کا بندوبست کرنا اور جیلوں کا سٹرکچر بہتر بنانا. لیکن آپ نے ابھی بھی کہا کہ اتنا ہائیلی انویسٹڈ نہیں ہے پولیس کا شعبہ، اور ابھی پھر ذکر وسائل کا ہو رہا ہے، تو میں ریحان صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ یہ وسائل کی کمی ہے جو شکار جس کا پولیس ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے وسائل کی کمی بالکل نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ غفلت تھی. نہیں، یہ غفلت تھی. اگر یہ پلان کر لیتے، ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ہمارے پاس پولیس کا ایک نظام موجود ہے. ڈسٹرکٹ ملیر اگر پولیس کے ایس ایس پی سے یا ڈی آئی صاحب سے بات کر لیتے، ہمارے پاس RAF کی نفری موجود ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں جس کے اندر ملزمان کو لے جا سکتا تھا جتنے بھی تھے، یا پھر سیکیورٹی کے لیے آپ ارینجمنٹ کر لیتے کہ ہم اس طرح کا ایک جو ہے انیشیٹو لینے جا رہے ہیں، ان کو ہم نے بچانا ہے، تو فوری طور پر رابطہ کر کے پولیس کی سیکیورٹی بڑھا لیتے جیل کے اطراف کے اندر، تو اتنا بڑا واقعہ ہوتا نہیں. اس میں غفلت ہے، اور غفلت اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نہیں، انہوں نے سیکھا نہیں ہے. اب یہ ان کے لیے ایک لیسن ہو گیا، سبق ہو گیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا نیگلیجنسی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ ان کو جو معطل کیا گیا، اس سے ایک میسج بھی دیا گیا جیل حکام کو اور پولیس حکام کو کہ اس طرح کی غفلت آئندہ نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے غفلت کی. اور طاہر صاحب آپ کے نزدیک یہ وسائل کی کمی ہے یا پھر یہ غفلت ہے؟ بات پر کمنٹ کرنا چاہوں گا. جی، میں ریحان چشتی صاحب کی بات کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ پولیس کے جو پریزن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس کوئی پریزن وینز وغیرہ نہیں ہوتی کہ جن میں فوری طور پر ملزموں کو ڈال کر بھیجا جائے. پریزن وین جو ہے پولیس لائن جو ہوتی ہے وہاں سے نکلتی ہیں اور پھر وہ جیل میں پہنچتی ہیں. اب کتنی دور وہاں سے ہے جیل سے پولیس لائن، اور پھر پولیس لائن میں ڈرائیوروں کو اکٹھا کرنا، اس کے ساتھ عملے کو اکٹھا کرنا، پھر جب ہزاروں بندے گیٹ کے سامنے ہوں ان میں سے پہلی پریزن وین میں 50 بندوں کو نکال کے بٹھانا وہ ایک بڑا مشکل کام بن جاتا ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ اس کے لیے ہمیں وسائل کی کمی سے مراد صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ابھی پولیس کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں یا ویپن آ گیا، بلڈنگز کی طرف توجہ نہیں دی گئی. افسروں کے دفتر تو شاندار ہیں، چاہے وہ ڈی آئی جی پریزن ہو یا سپرنٹینڈنٹ پریزن ہو یا ڈسٹرکٹ کا کوئی ایس پی ہو یا ڈی آئی جی ہو، وہ تو بڑے زبردست ہیں. لیکن عام تھانے اور عام جیلیں جہاں ملزم رہتے ہیں ان کی عمارتیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اور وہ مضبوط نہیں ہیں. ان عمارتوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. مسئلہ پھر وسائل کا نہیں، پھر مسئلہ پرائرٹیز کا ہو گیا. طاہر صاحب اس میں مسئلہ وسائل کا نہیں، مسئلہ پرائرٹیز کا ہو گیا کہ پیسہ کہیں اور خرچ ہو گیا، جو تھا کہیں اور استعمال ہو گیا پیسہ، بجائے درست جگہ استعمال ہوتا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جی 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 ایسا ہی. مطلب یہ تو فیصلہ کرنے والوں کی نااہلی اور غفلت ہے نا. جی اچھا، اس کے اندر ایک چیز ہے سیفان بھی دیکھیں نا، یہ 1000 جو ملزمان باہر آئے انہوں نے کوشش، میرا خیال ہے کہ ہم جو بھی سینئر ہیرارکی ہے جی سر وہ خود زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے. وہ پیسوں کی صحیح تقسیم نہیں کرتی، اپنے گھروں اور اپنے دفتروں کی تزئین کی طرف زیادہ پیسہ شارٹلی سے 5 سیکنڈ بلڈنگ کی طرف نہیں لگایا جاتا. 5 سیکنڈ میں شارٹلی سے. بس اس کے اندر یہ ہے کہ اپنا ان کو بہتر حکمت عملی بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا طاہر صاحب اور ریحان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ہم سمرائز کرنا آئیں گے نیکسٹ سیگمنٹ. مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات کہ یہ جیل بریک ہوئی، آخر اس کے پیچھے عوامل کیا تھے؟ کیا یہ ایک پری پلانڈ ایک ایونٹ تھا یا ایک انسیڈنٹ، ایک حادثہ تھا جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا؟ غفلت اگر ہوئی تو کہاں ہوئی، کہاں کس نوعیت کے سوالات اٹھتے ہیں؟ اور سب میں بڑی بات کہ جو ہیڈ رول ہوئے ہیں اس سے کیا یہ جو غفلت ہے اور جو تحقیقات ہے اس میں آگے کس طرح پیش رفت ہو سکتی ہے، اور کیا یہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے اہم سوالات اٹھائے. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا. اسٹوری کو فالو اپ میں رکھیں گے اور جو یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سے سبق سیکھتے ہوئے ہمارے جو ادارے جیل حکام یا پولیس ہے وہ ایس او پیز اور پراپر ٹریننگ اپنے اہلکاروں کو دیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں. فیڈ بیک فیس بک ایمیل اور ایکس پر دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।